ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमारे साथ मौजूद है जी साहिबजादा काशिफ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। साहिबजादा साहब, आज हम बात कर रहे हैं जी कुरान पाक की फजीलत के हवाले से। पहले घंटे में हमने बात की है कि पढ़ने का कितना सवाब है। हमने एक मुकद्दस किताब के तौर पे उसे कहीं घर की ऊंची शेल्फ पे रख दिया है, लेकिन अमल करना भूल गए हैं। मतलब पढ़ने का सवाब है, छूने का सवाब है, देखने का सवाब है, लेकिन अमल करने का जो सवाब है, सीखना है, ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी में शामिल करना है, वो तो कहीं रह गया। असल में तो है ही ये राह किताब, राह हिदायत है ये वाली। और कहते हैं कि जब कभी अल्लाह से बात करनी हो तो आप सजदा करें, अल्लाह से बात करें। माशाअल्लाह। और जब कभी ये सुनना हो कि अल्लाह ने आपसे क्या कहा है तो आप कुरान शरीफ पढ़ें। क्या बात, वो उसने खोल खोल के आपके साथ बात की है। कुरान पाक में तीन, जो अगर मैं देखता हूँ ना कि तीन टॉपिक बहुत ही मतवातर अल्लाह ताला ने इस पूरी किताब के अंदर जिनका जिक्र आया हुए हैं जी, रिपीट हुए हैं बहुत ज़्यादा, जिन पे बात की है। हाँ। एक तो सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह ने ख़ुद अपना तारुफ अपना कि मैं रहीम हूँ, करीम हूँ, गफ़ार हूँ, राज़िक हूँ, और मैं मुसव्विर हूँ, और मैं इंसाफ करने वाला हूँ, और मैं ही हूँ जो दिन रात बनाता है, और जुनूदुस समावात वल अर्द मेरे हैं, और मैं ही हूँ तुम्हें भेजने वाला। इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे हाथ में है, मौत ज़िंदगी मेरे हाथ में है, बीमारी शफा मेरे हाथ में है। और अल्लाह ताला ने खोल खोल के अपना तारुफ इस किताब के अंदर करवाया। और दूसरा जो टॉपिक जो अल्लाह को बहुत पसंद है वो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टॉपिक, कि ए हुजूर कह दीजिए, ए हुजूर ये आपको तंग करते हैं, आप इनसे ये कह दीजिए। और बार बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िक्र मुबारक है और उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ जो है कुरान पाक में की गई। और तीसरा टॉपिक वो भी अल्लाह को बहुत पसंद है, और वो है इंसान का टॉपिक, कि आम इंसान क्या करे जब ये किताब पढ़ता है, उसके लिए राह हिदायत ये कैसे है, और वो कैसे दूसरों के लिए मनफियत बख्श बन सकता है। मुझे याद है एक दफ़ा सरकार वाले साहब एक उर्स पे गए, तो वहाँ पर वो अलाव जल रहा था, जिसको ना हम पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं मच जी, जेंजी उसको बॉन फायर कहते हैं। तो उसके गिर्द ना कोई दरवेश बैठे हुए थे। तो सरकार वाले साहब जाके बैठ गए वहाँ पर। एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे, तीसरे दिन उठे वहाँ से। तो जब उठे तो वो आग और राख का पूरा एक लिबादा आपके ऊपर आ गया हुआ था। सही। तो जो साहब आपके साथ गए थे उन्होंने कहा, भाई साहब आप 3 दिन यहाँ बैठे रहे, आपने क्या हासिल किया यहाँ बैठ के? उन्होंने कहा 3 दिन तो तुम भी बैठे रहे हो, अब मुझे बताओ खाना मिला? उन्होंने कहा जी खाना मिला। अच्छा बताओ 3 दिन कोई गुनाह किया तुमने? तो उसने कहा जी गुनाह की तो नौबत ही नहीं आई, मैं तो 3 दिन इस इंतज़ार में बैठा हुआ था कि कब आप उठेंगे तो हम चलेंगे। तो आपने कहा यही तो फ़कीरी और दरवेशी है, कि पहले तुमसे लोगों को नुकसान ना हो, तुम लोगों के लिए मनफियत बख्श बन जाओ। क्या बात। कुरान हदीस ये सब बातें जो है ना वो इंसान को दर्जा देती हैं जहाँ पे उसको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया। वो इसलिए कहा गया कि अल्लाह ने इंसान के बीच में जो एहसास पैदा किया है, दूसरों की खिदमत का जो जज्बा दिया है, वो इससे पहले किसी भी किताब में और किसी मज़हब में इतना खुले मफहूम में नहीं आया जितना कुरान पाक में आया। तो आम इंसान के लिए जगह जगह पर जब अल्लाह ताला, ये अब रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान के रोज़े अल्लाह ताला ने क्यों रखवाए? वैसे तो अब दुनिया साइंस भी कहती है कि फास्टिंग जो है ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, लेकिन साइंटिफिक एतबार से कहती है, यानी जो हमारी किताब हमें 1400 साल पहले बता चुकी है, वो साइंस अब प्रूव कर रही है कि फास्टिंग कितनी ज़रूरी है आपकी लाइफ ह्यूमन बॉडी के लिए। बिल्कुल। और फास्टिंग के साथ जो अल्लाह ताला ने इसका जो बातनी मफहूम दिया है वो है आपका तकवा, कि आप अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं, आप अपने कानों की हिफाजत करते हैं, आप अपनी ज़ुबान की हिफाजत करते हैं, आप अल्लाह के अहकामात को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। तो जब वाह साहब का एक और फ़िक्रा मुझे याद आ गया कि मस्जिद की ज़िंदगी और मस्जिद के बाहर की ज़िंदगी जब बराबर हो जाए तो समझो तुम्हारी नमाज कायम हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सर, फिर वो कॉन्वर्सेशनल स्टाइल है,
اللہ پاک بار بار مکالمہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہاں بات چیت ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس آرڈر مکالمہ ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. مطلب ہر چیز کا جو ہے وہ اچھائی بھی بتائی جا رہی ہے، برائی بھی بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اوپن اینڈڈ چھوڑا ہوا ہے. یس کہ ہدایت لینا چاہتے ہو تو یہ فارمولا ہے، اس پہ کام کرو، تمہیں ہدایت مل جائے گی. اور اگر تم نہیں کرتے، تم نہ کرو، اس کا رزلٹ یہ مل جائے گا. یہ مل جائے گا. اٹس اپ ٹو یو. اور اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت نظام اللہ نے پیدا فرمایا ہے کہ وہ آپ کو فوری جو ہے نا وہ پنش نہیں کر رہا. آپ کی گناہ کی نیت ہو، موقع دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اگر نیت تمہاری ٹھیک نہیں، عمل تمہارا ٹھیک نہیں ہے، توبہ کا موقع ہے، ابھی کر لو. کسی کے ماتھے کے اوپر اس کے گناہوں کی ریڈنگ نہیں آتی. ایک دفعہ محفل ہو رہی تھی واز صاحب کی، تو اس میں فرمایا کہ اچھا چلو پھر آج ایک کام کرتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جیسے ہم اندر سے ہیں ویسے باہر مشہور ہو جائیں. کتنے لوگ آمین کہو گے اس بات کے اوپر؟ تو ایک محفل میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا کہ یا اللہ تو ستار العیوب ہے، تو ہمارے پردہ پوشی کرنے والا ہے. تو جب آپ اللہ خود پردہ پوشی کر رہے تو تمہارے پاس کتنا موقع ہے کہ اب بھی تم اللہ کی طرف رجوع کر جاؤ. اور اللہ کہتا ہے کہ دوڑ پڑو میری طرف، نیکی کے عمل کی طرف، مجھے میرے تقرب کے لیے تم میری طرف دوڑ پڑو. سبحان اللہ. اور کہا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، آدھے نہیں چاہیے، پورے چاہیے، تاکہ آپ وہ جو ہم پہلے بات کرتے ہیں کسٹمائز لباس والی نہیں، پورے کے پورے اس سانچے میں ڈھل جاؤ. کیونکہ وہ جو کسٹمائز ہو چکا ہے سر، وہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہے. اور اس ساری سچویشن میں اگر ہم بات کریں، آپ نے بات کی ہے توبہ کی کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی اللہ پاک بار بار کہہ رہے ہیں کہ توبہ کر لو، معافی مانگ لو، پریشان مت ہو، میری طرف لوٹ آؤ. اور پھر اگر کچھ چاہیے تو پھر اتنا خوبصورت ہمیں دعا کی صورت میں کہ مجھ سے مانگو، جو مانگو گے وہ کئی گنا ہو کر آپ کو ملے گا. باقی مہمان بس اس کا تقرب بھی تو سب سے زیادہ قیمتی ہے. کہتے ہیں ایک فرشتہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک بہت عابد زاہد انسان عبادت میں مشغول ہے. تو فرشتے نے کہا کہ میں جا رہا ہوں عرش پر، تو کوئی اللہ کو میسج دینا ہے تو دے دو مجھے. تو اس نے کہا کہ میرا فلانا کام نمبر 1 2 3 4. تو فرشتے نے کہا اوکے میں سمجھ گیا، تمہارا میسج مل جائے گا. انہوں نے کہا ابھی تو میرے بہت سارے کام رہتے ہیں، مجھے اور بھی کئی باتیں بتانی تھی. تو فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کو میسج دے دوں گا کہ تمہیں اللہ کے سوا سب کچھ چاہیے. تو ہمیں آج کے دور میں سب کچھ چاہیے. اللہ ہمیں اپنی زندگی میں جتنا ہم اس کے قریب ہوں گے، سرکار والد صاحب کہا کرتے تھے کہ جتنی محنت سے تم رزق حاصل کرتے ہو، اس سے کم محنت میں رازق خود مل جاتا ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. سر پروگرام میں ہمارے باقی مہمان بھی موجود ہیں، ان سے بھی آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں. جی عدنان رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اویس صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت خواں ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پروگرام کے پہلے حصے میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ابھی بھی یہ نعت خوانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمود الحسن صدیقی صاحب نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت مشہور نعت خوان موجود ہیں جی، انٹرنیشنل لیول کے. ماشاءاللہ بالکل ہم لوگ دیکھتے آئے ان کو. اور ڈاکٹر وسیم صاحب، ڈاکٹر وسیم اللہ شاہین صاحب جی، یہ ہمارے ساتھ آج آن لائن موجود ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ یہ بھی ہمیں جوائن کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ نے پوڈ کاسٹ میں سینکڑوں سوال مجھ سے پوچھے ہوں گے، آج میری باری ہے. اللہ اکبر. اب آپ بدلے نہیں، ہم کوئی بدلے والے سوالوں کی نشست پہ نہیں ہیں، ہم بڑی پیاری پیاری باتیں کرنے والے نشست پہ ہیں آج. جی ڈاکٹر صاحب، آپ اکثر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ انسان جو ہے وہ ہائیبرڈ ہے، روح اور جسم کا ایک کمبینیشن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا ایسے ہے کہ مٹی کھنکتی ہوئے میں پانی تھا اور اس میں پھر روح کا جب عنصر ڈالا گیا تو انسان وجود میں آیا. تو آپ اکثر اپنی ویڈیوز میں اور اپنے جتنے شوز ہوتے ہیں اس میں دونوں پہلوؤں کے اوپر آپ اکثر کنسیڈر کرواتے ہیں کہ جسمانی صحت اور روحانی صحت. تو عام انسان اس کو بیلنس کیسے کرے، ذرا اس پہ ضروری روشنی ڈالیے گا. جی انسان جو ہے نا، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انسان روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. روح کو اللہ کا ذکر چاہیے، جسم کو صحیح خوراک اور ورزش چاہیے. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ بھوک اور پیاس کاٹنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ایک ڈسپلن کا مہینہ ہے، برداشت بڑھانے کا مہینہ ہے. اللہ کا ذکر بھی ہوگا،
فاقہ بھی ہوگا. مجھے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا فکرہ یاد آ گیا کہ جتنی توانائی فاقے سے بحال ہوتی ہے اتنا کھانے سے کدھر بحال ہوتی ہے. سبحان جن اللہ. سے اللہ پیار کرتا ہے ان کو فاقہ جن سے اللہ پیار کرتا ہے ان کو کھانا دیتا ہے, جن سے زیادہ پیار کرتا ہے انہیں فاقہ دیتا فاقہ ہے. دیتا واہ ہے. واہ اور جب تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ فاقے عطا فرمائے جاتے ہیں واہ تو واہ تمہیں اپنے اضافی کھانے پہ تھوڑا سا افسوس بھی ہونا چاہیے. واہ تو اسلام جو ہے نا وہ بڑا ایک بیلنس کا نام ہے. تو یہ جو رمضان کا بابرکت مہینہ ہے نا, یہ اصل میں وہ ٹریننگ ہے جو اللہ ہم سے کروانا چاہتا ہے, کیونکہ 11 مہینے ہم دنیا کی دوڑ میں مصروف رہتے ہیں, خود سے بھی غافل ہو جاتے ہیں, خدا سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ہمیں خود سے بھی آشنا کرتا ہے اور خدا سے بھی آشنا کرتا ہے. تو اس بیلنس کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں اور رمضان کے مہینے کو پریکٹس کرتے ہیں, احساس بیدار ہوتا ہے, بھوک پیاس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے, ہماری ارد گرد نظر دوڑتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو محروم ہیں, جو جی. مسکین ہیں. تو اس مہینے میں ہم کھانے سے زیادہ کھلانے پہ زور دیتے ہیں. تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ 30 مہینے, وہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ زندگی رمضان جیسی کر دو تو جو آخرت ہے وہ آپ کو عید کی طرح عید ملے کی گی, آپ طرح. کو پراپر طریقے سے اللہ جو ہے وہ. آپ اس فکرے کو ذرا ریپیٹ کر دیں کہ جو زندگی رمضان جیسی زندگی کر دو رمضان تو جیسی بنا لو, موت عید موت عید ہوگی. جیسی ملے گی تمہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر اللہ صاحب اکبر. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ جو 30 دن ہے اس کو ہم آگے بھی کنٹینیو رکھیں ڈاکٹر صاحب آپ استقامت کے بڑی ساتھ, کیونکہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری باتیں جی آپ جی کر رہے بسم ہیں کہ اللہ. ہمارا یہ ایک طرح کا ٹریننگ تربیتی ورکشاپ ہے ہماری رمضان المبارک جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. سر ہم تو بس 10 12 15 روزوں تک جو ہے وہ بہت زیادہ اسلامی ہو جاتے ہیں, ایک دم سے ہم لوگ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات میں بھی چلے جاتے ہیں, لیکن جیسے 10 12 15 روزے ہوتے ہیں پھر ہم شاپنگز میں لگ جاتے ہیں, پھر ہماری نمازیں بھی قضا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پھر ہم دنیا کی طرف چل پڑتے ہیں. کس طرح سے یہ ساری چیزیں اپنی ذات کا, اپنی شخصیت کا حصہ بنائی جا سکتی ہیں کہ ہم لوگ دنیا داری بھی کریں لیکن ان چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں؟ دیکھیں, دیندار کا دنیا دار ہونا بھی عبادت ہے. دنیا کمانے سے اللہ منع نہیں کرتا, لیکن اس میں جو استقامت والا پہلو ہے نا اس کے لیے سنگت کا, صحبت کا ہونا بڑا ضروری ہے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کا مل جانا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے. تو جب آپ کا ماحول ویسا ہو جائے گا, آپ کو اچھے لوگ مل جائیں گے, اور جب انسان صحیح معنوں میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچے گا کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے تو کسی مقصد کے تحت آیا, با مقصد زندگی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا. تو ہم جب مقصد کو دریافت کر لیتے ہیں نا, قرآن کریم کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر اگر ہم غور کریں تو قرآن کریم ہمیں 4 چیزیں بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس, پرپز آف لائف اور ہیئر آفٹر آخرت. تو کچھ عرصے کے بعد ہم نے ویسے بھی اس دنیا سے نکل جانا ہے, تو جب ہم آئے ہیں تو یہاں کچھ کام کرنے کے لیے آئے ہیں. جب انسان کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ وقت تھوڑا ہے, زندگی تھوڑی ہے, اور اس تھوڑی سی زندگی میں ڈھیر سارے خیر کے کام کرنے, اور جب اللہ کا وہ شوق انسان کو عطا ہوتا ہے نا, اور جب اس کو پتہ چلتا ہے, وہ جو حضرت کا ایک بڑا پیارا فکر ہے کہ جہاں اللہ نے پابند کیا ہے وہاں آزاد نہ ہونا, جہاں آزاد کیا ہے وہاں پابند نہ واہ ہونا. واہ. تو جب اس پابندی میں انسان کو وہ آزادی نظر آنی شروع ہوتی ہے اور اس کو وہ سکون قلب ملتا ہے. میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں, تو میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے پاس صحت ہے اور دل کا سکون ہے. واہ. اور آپ کو بے شک. دل کا سکون اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہی ملتا ہے, مخلوق خدا کو آسانیاں پہنچانے سے ہی ملتا ہے. تو یہ جو اللہ نے ہمیں ایک مہینہ دیا ہے, اگر اس کو ہم استقامت کے ساتھ آگے لے کے چلتے رہیں اور اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور سنسیئر ہو جائیں, تو ہماری ساری پرابلم جو ہے وہ دور ہو جائیں. کیونکہ حضرت کا جو یہ فکرہ ہے نا کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. خیالات کی اور وجہ وہ خیالات اسی لیے پریشان ہوتے ہیں, ہمارا حسن خیال اسی لیے خراب ہوتا ہے کیونکہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کر رہے. سرکار وائس صاحب کا مجھے ایک جملہ یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا گھر سامان سے بھرا ہو, تمہارا دل خواہشات سے بھرا ہو, پیٹ تمہارا خوراک سے بھرا ہو, تو ایسے میں تمہارے دماغ کا خالی ہونا لازمی ہے. یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, دنیا کی ہوس اور دنیا داری اور دنیا کی طمع جس کو کہا ہے, لالچ کہا جاتا ہے, وہ اپنی زندگی سے جتنا مائنس کرتے جائیں گے آپ کی روح اتنی زیادہ نکھرنا شروع ہو جائے گی, کاشف اجلنا صاحب. شروع ہو جائے اب گی. دیکھنے والے اور میرے جیسے جو کم عقل لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہم ترقی نہیں کریں, یا پھر یہ طمع میں
اور ضروریات میں اپنی زیادہ سے زیادہ جو ان کو پورا کرنے میں، یہ ہم نے ڈفرینشیٹ کس طرح سے کرنا ہے؟ کیونکہ آج کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں مطلب اچھی زندگی کے لیے بہت ساری سہولیات تو چاہیے نا. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب بتائیے اس موضوع کے اوپر ڈفرینشیٹ کیسے کریں کہ آپ کس حد تک آپ کو دنیا حاصل کرنی ہے اور کس حد تک دنیا نہیں آپ کو حاصل کرنی. اس کے اوپر اسی کے اوپر حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں اور ہم تیری راہ میں اتنا دیں کہ تو خوش ہو جائے. جو حاصل ہے اس کو اگر کچھ تقسیم کر رہے ہو تو پھر یہ دنیا بھاری نہیں لگے گی. لیکن اگر دنیا میں ہی الجھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے یا جیسے کوئی مسافر رہتا ہے. تو وہ صحابی اس حدیث کو مرکز بنا کر اکثر کہا کرتے کہ دن مل جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا، شام مل جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. تو یہ جو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک فکر ارشاد فرمایا نا کہ جتنی محنت ہم رزق تلاش کرنے میں کرتے ہیں اس سے تھوڑی محنت میں پورا رازق مل جاتا ہے. اسی کے اوپر ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جیسے میں تجھ سے کل کا کام نہیں مانگتا، تو مجھ سے کل کا رزق بھی نہ مانگ. تو اگر ہمارا توکل اللہ سے ایسے قائم ہو جائے تو یہ دنیا ہمیں تنگ نہ کرے. ہماری پریشانیاں کیا ہے؟ سٹیٹس، پیسہ، لوگ، مطلب وہ دنیا دار کی قیامت کیا ہے کہ پیسہ چلا جائے، اور محبت والوں کی جو قیامت ہے وہ یہی ہے کہ محبوب جدا ہو جائے. تو یہ جو محبت والے ہیں، اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے دل سے پوچھے نا کہ اصل کامیابی کیا ہے، تو جواب یہی آئے گا کہ کامیابی یہی ہے کہ آس پاس کے پیارے خوش ہوں، ایک خوبصورت آسودہ سی زندگی ہو کہ جس میں آپ کا یہ جو 60-70 سال کا سفر ہے وہ خوشی سے گزر جائے. کسی نے حضرت سے پوچھا نا کہ کتنی دنیا بناؤ، تو ارشاد فرمایا اتنی جتنا چھوڑنے پر راضی ہو، کیونکہ چھوڑ تو تم نے دینی ہے. تو بعض اوقات دنیا اتنا آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے کہ موت بھی مشکل ہو جاتی، کیونکہ جب چھینے گا نا پھر تکلیف ہوگی، چھوڑ دو گے تو تکلیف نہیں ہوگی. نہیں بات بہت اچھے. آپ ڈاکٹر صاحب یہ ٹریننگ کے اوپر بھی بہت ساری آپ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اسٹرینتھ ٹریننگ کے اوپر بھی آپ کی موجود ہیں، اور آپ آن لائن سیشنز بھی ماشاءاللہ لیتے ہیں. آپ کے پاس اتنے پیشنٹس بھی آپ کے پاس آتے ہیں، دونوں آتے ہیں، روحانی بیماریوں والے بھی اور جسمانی بیماریوں والے بھی. تو زیادہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ جسم والی دنیا میں زیادہ الجھے ہوئے ہیں یا روح والی دنیا میں زیادہ الجھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، دن بدن کھلتے کلینکس اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا باطن بیمار ہو چکا ہے، روح بیمار ہے. اور روح کی بھی بیماری کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 100 سالوں میں زندگی ایک دم سے بدل سی گئی ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ خوراک ملاوٹ زدہ ہو گئی ہے، ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. ہمارا رہنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارا دکھاوا زیادہ امپورٹنٹ بن چکا ہے. تو سب کچھ، اور اسی وجہ سے یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں. زندگی جتنی سادہ ہوگی خیال اتنا بلند ہوگا. تو ہمیں ابھی واپس اسی سادگی کی طرف جانا پڑے گا. وہ جو اسلام کی ٹیچنگز ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قوی مومن بہتر ہے اللہ کی نظر میں ضعیف مومن سے. تو قوی مومن نے اپنے آپ کو فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، اسپرچولی اسٹرانگ کیا ہوتا ہے. تو پہلے آپ نے اپنی خدمت کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ دوسروں کی کر سکیں. تو یہ وہ دور ہے جس میں ہمیں ایکسرسائز کے لیے بھی آواز لگانی پڑ رہی ہے. اور قرآن کریم کی بھی ایک آیت ہے نا کہ لقد خلق الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا. ایک حدیث مجھے یاد، پر سخت اور دوسروں پر نرم ہو. تو یہ جو ڈسپلن ہے نا، یہ جو اس رمضان کے مہینے کا جو مشقت سکھاتا ہے، خوراک سے دوری، بھوک پیاس کاٹنا، اعتدال کرنا چیزوں میں، بیلنس، وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کے اوپر کام کر سکے، اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو سکے. تو میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں ان سب کو میں یہی کہتا ہوں کہ خود سے محبت کرو، خود سے محبت، خدا سے محبت، اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. تو میں یہی جو ہے میرا مشن ہے کہ میں لوگوں کو یہ اویئرنیس دوں کہ لوگوں کو ڈائٹ، ایکسرسائز، لائف کے آرگینک کرنے کی، لائف کے سمپل کرنے کے فائدے پتہ چل سکے. ایک ڈاکٹر صاحب آپ کا جو ہے نا بڑا قیمتی ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے شوگر ریورسل پروگرام، جو کہ لوگ نہیں مانتے کہ آپ کی جو شوگر ہے یہ کبھی ریورس بھی ہو سکتی ہے، اور دوائیاں اور انسولین اور آپ کی باڈی کے اندر اب تو وہ گیجٹس لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ انسولین اندر ہی ایجیکٹ ہو جائے گی، اور یہاں پہ موبائل لگا کے ہر وقت چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنی شوگر ہے ہماری اور کیا ہے.
ہے نا جی. وہ ہر وقت انسولین سے وہ جان چھوٹے اور تو وہ یہ عام بندے ظاہر ہے اب اس دنیا میں بغیر سٹریس کے رہنا تو ناممکن ہے. تو سٹریس ایک بڑا کاز ہوتا ہے یہ انسولین کے لیے. آپ کسی کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ سب سے پہلے وہ کون سے ٹیسٹ کروائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ اپنی بیماری کے کس دہانے تک وہ پہنچ چکا ہوا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے یا آپ کی فیملی ہسٹری ہے کہ جس میں آپ کا رسک زیادہ ہے تو یہ جو کچھ ٹیسٹ میں بتا رہا ہوں نا یہ تو لازمی کروائیں. آپ نے فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ کروانا ہے. ڈائبٹیز ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی جو جڑ ہے اس کو کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس. اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ سے. شوگر ٹیسٹ نہیں، وہ الگ ہے. فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ. پھر ہم نے دیکھنا ہے ہمارا لبلبا پینکریاس کتنا کام کر رہا ہے، اس کا ٹیسٹ ہے سی پیپٹائڈ. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے کولیسٹرول کی کوالٹی تو خراب نہیں ہوئی، اس ٹیسٹ کو کہتے ہیں لپڈ پروفائل. پھر ہم نے دیکھنا ہے ہماری باڈی میں سوزش کتنی ہے، اس کو کہتے ہیں سی آر پی. اور ایک جو مشہور زمانہ ٹیسٹ ہے ایچ بی اے 1 سی 3 ماہ کی شوگر کا ٹیسٹ. تو اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے یا آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو 6 ماہ میں ایک دفعہ یہ ٹیسٹ لازمی کروائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی باڈی کے اندر کیا چل رہا ہے. اور جب میں ڈائبٹیز ریورسل کی بات کرتا ہوں نا تو حضرت کا مجھے فکرہ یاد آتا ہے کہ ہم اپنی چال ٹھیک کر لیں گے تو ستاروں کی چال ٹھیک رہے گی. تو ڈائبٹیز بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس ہے. کیا میں اچھا کھاتا ہوں، کیا میں ورزش کرتا ہوں، کیا میرا توکل اللہ پہ اسٹرانگ ہے، کیا میری نیند اچھی ہے. زندگی کے دسترخوان پر سب سے میٹھی ڈش میٹھی نیند ہے. حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے. تو یعنی کہ ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے کہ کہیں میں ان چیزوں کا سٹریس تو نہیں لے رہا جو میرے اختیار میں نہیں. جیسے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا. تو بہت ساری پریشانیاں، غلط فہمیاں تو ہم نے خود ہی کریٹ کی ہوئی ہوتی ہیں. اور ڈائبٹیز کے ہونے کی ایک بڑی وجہ سٹریس بھی ہے. جب ہمارا سٹریس ہارمون زیادہ ہوتا ہے، کورٹیسول کے لیولز بڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی شوگر بڑھ جاتی. یہ سٹریس تو کو سب انہی سے چیزوں پہلے کو ہم نے بہتر یہ جب سٹریس آتا ہے ڈاکٹر صاحب تو سب سے پہلے انسان کو اس سٹریس کو کیسے میئر کرنا ہے، روکنا کیسے ہے کہ وہ ہماری باڈی کے اوپر اثر انداز ذرا کم ہو، زور کا جھٹکا ذرا دھیرے سے لگے. اللہ اکبر. وہ اس کے لیے اچھے لوگوں کا ملنا ضروری ہے، استاد کا ملنا بڑا ضروری ہے. اوور تھنکنگ کو اوور کلیریفیکیشن ٹھیک کر. آپ کا سٹریس بڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے آپ کی نیند بھی چلی گئی ہے. بستر سونے کی جگہ سوچنے کی جگہ نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تھکے تھکے رہتے ہیں، اب پہلے جیسے کام نہیں کر پا رہے. تو آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. جسم بیمار ہو جائے تو طبیب کی ضرورت پڑتی ہے، روح بیمار ہو جائے تو حبیب کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک جسمانی معالج بھی ہونا چاہیے اور ایک روحانی معالج بھی ہونا چاہیے. ہاں ماشاء اللہ کی حال سڑاوا دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے سر یہ بتائیے، ایک تو یہ جو ڈائبٹیز کی، ڈپریشن کی، ٹینشن کی ہم بات کر رہے ہیں، کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہماری غلطی ہے. سدھار تو تب ہوگا نا، ٹھیک ہونا تو تب چیزیں شروع ہوں گی جب ہم نے ماننا شروع کر دیا کہ ہماری غلطی ہے، جب ہم نے جھکنا شروع کر دیا، جب ہم نے اپنے اندر سے انا ختم کر دی. ہم تو ہر چیز کا قصوروار دوسرے کو ٹھہراتے ہیں. ہمارا تو ہماری زندگیوں میں سر کوئی قصور ہے ہی نہیں. غلط راستے پہ ہونے کا احساس ہی صحیح ہونے کی دلیل ہے. جس انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ سب سے پہلے وہ حضرت ایک وظیفہ جو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ استغفر اللہ اور الحمدللہ ساتھ پڑھا کرو. جو میں نے کیا اس پہ استغفر اللہ اور جو تو نے کیا اس پہ الحمدللہ. تو سب سے پہلے تو شیطان کے پاس عبادت تھی، استقامت تھی، ندامت نہیں تھی. انسان کے پاس ندامت ہے. کئی ہزار سالوں کے سجدے ضائع ہو گئے کیونکہ اس کے پاس یہ بات نہیں تھی کہ غلطی ہو گئی معافی دے دے. اب معبود تو تھا، محبوب نہیں تھا. معبود تو تھا، محبوب نہیں تھا. محبوب نہیں تھا. تو جو انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے نا، معافی مانگنے والا بڑا دلیر ہوتا ہے. تو یہ سب سے پہلے تو ایکسیپٹنس ہے نا کہ اپنی میں سے میں کو نکالو گے تو اللہ کی بات سمجھ آئے گی نا. اور وہ میں تبھی نکلے گی جب ہم معافی. حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ اگر ہم معافی مانگنا اور معاف کرنا شروع کر دیں تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں. کیا بات، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اچھا سر، آغاز کہاں سے کریں؟ ذرا دیکھنے والوں کو مشورہ دے دیجئے کہ آج سے ہی شروع کرنا ہے، ابھی سے شروع کرنا ہے، اور کیا شروع کرنا ہے؟ وہ الجھا ہوا ریشم ہے، اس کا کون سا سرا کہاں سے ڈھونڈیں اور شروع کر دیں ہم؟ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں. ہم نے اپنی کہانی میں نا بڑے ویلنز بنا لیے.
ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے چہرے برے لگنے لگے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ویلن ہے کہ جس کو آپ نے قصوروار ٹھہرایا ہے، حضرت کا ایک بڑا پیارا فکر ہے کہ جس انسان نے اپنی پریشانی کی ذمہ داری کسی دوسرے انسان پر ڈالی، اس کی پریشانی قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا شروع کریں۔ مخلوق کا گلہ خالق سے نہیں کرنا، خالق کا گلہ مخلوق سے نہیں کرنا۔ گلہ کرنے والے اذیت میں رہتے ہیں، شکر کرنے والے لطف میں رہتے ہیں۔ تو آج ہی فیصلہ کریں کہ لائف از بیوٹیفل ایز اٹ از، اس میں امینڈمنٹ نہیں کرنی، اگر مگر نہیں کرنی۔ جب کوئی ایک نعمت کمزور پڑ جائے تو باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور زندگی کا سب سے بڑا راز یہ کہ ہم اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ تو پہلا قدم یہی ہے کہ لوگوں کو معاف کریں، اور اگر کوئی چہرہ آپ کو برا لگنے لگا ہے تو اس کے لیے نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، کیونکہ آپ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ تو مجھے بڑے پیارے رکھتے ہیں، آپ کے بندے مجھے پیارے نہیں لگتے۔ تو خالق پیارا لگتا ہے تو خالق کی مخلوق بھی پیاری لگنی چاہیے۔ معاف کرنا مشکل کام ہے، لیکن اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے آپ نے، اور مجھے پتہ بھی ہے وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ آج آپ کے بیٹے کی روزہ کشائی بھی ہے، ہماری طرف سے اس کو بہت بہت مبارکباد بھی دیجیے گا، اور اللہ آپ کو خیر سے رکھے۔ رمضان میں آپ نے ہمیں دوبارہ وقت دیتے رہنا ہے، یہ آپ کمٹمنٹ کر کے جائیں۔ ہاں، کمٹمنٹ کر کے جائیں۔ آپ بلاتے رہے، ہم آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے یہاں سے اٹھ کے جانا بھی کدھر ہے؟ ساری دوائی ہم نے آپ ہی سے تو لی ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ خوش رہیں، سلامت رہیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ ایک بریک پہ جانا ہے ہمیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو باقی ہمارے اسٹوڈیوز میں جو مہمان موجود ہیں ان سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے۔